मीडिया के यहाँ पर मौजूद कायदीन, ज़िम्मेदारान और बिलखुसूस हमारे बुज़ुर्ग खातून मेहमान जिसे हम खुशामदीद कहते हैं, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये इज्तिमा मुनक़्क़द किया और मुझे इसमें शिरकत का एजाज़ बख्शा। पीका कानून जब आया तो आपकी यूनियन की तरफ से सहाफ़ी हजरात का एक वफ़द मुझे मिला। चूँकि मैं ख़ुद भी मीडिया से कुछ शाकी रहता हूँ तो मैंने ज़रूर ये कोशिश की कि मैं इस कानून को समझूँ और अगर इसमें कोई काबिल एतराज़ बात नहीं है या वाक़अतन कुछ खामियों को एड्रेस किया गया है और उसकी इस्लाह की गई है तो मैं उसकी हिमायत करूं, और अगर उसमें खामियां हैं, उसमें कदगने हैं, नाजायज़ कदगने हैं और एक जमहूरी मुल्क में, जमहूरी माहौल में मीडिया का गला घोंटा जा रहा है, तो फिर मैं वाज़ेह तौर पर ऐसे कानून से इख्तिलाफ करूं। मुझे उस गुफ्तगू के नतीजे में इस बात का इत्मीनान हुआ कि माजी में हुकूमतों ने, डिक्टेटर्स ने आज़ादी रह पर जब भी हाथ डाला है तो वो सबसे पहले उन्होंने सहाफ़त का गला घोंटने की कोशिश की है, उनको अपने मर्जी के ताबे बनाने की कोशिश की है, उनको सच बोलने से रोका है। और मैं चूंकि उस घराने में आंख खोल चुका हूं कि जब मैं तालिब इल्म था स्कूल में तो भी मैं यही नारे सुनता था, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, जुल्म के ज़ाब्ते नामंजूर। हबीब जालिब के नज़्में हम सुनते थे, अमीन गिलानी की हम नज़्में सुनते थे, और आज़ादी, जमहूरियत, बेलाग तज्ज़ियों की इस जद्दोजहद में मैंने आंख खोली है। और मैं आज भी इस बात का ऐलान करता हूँ कि सहाफ़त की दुनिया में कदगनों को नामंजूर करता हूँ और उनकी आज़ादी के लिए आपको खाना बताना। मैं हमेशा इस बात का हामी रहा हूं, जब भी पार्लियामेंट में या हुकूमती ऐवानों में ये तजवीज़ आई है कि मीडिया के लिए, सहाफ़त के लिए एक ज़ाबिता अखलाक होना चाहिए, तो मैंने हमेशा ये नुक्ते नज़र पेश किया है कि हुकूमत की तरफ से ज़ाबिता अखलाक बनाने की बजाय सहाफ़ी हजरात खुद अपना ज़ाबिता अखलाक बना लें। वो भी शरीफ लोग हैं, इस मुआशरे के लोग हैं। अगर उनके निज़ाम में कोई खामी है तो वो खुद बतौर इंसान के और शरीफ इंसान के समझेंगे कि हमारे अंदर ये खामी क्यों है और हमारी वजह से किसी की इज्जत नफ्स क्यों मजरूह होती है, हम क्यों गलत खबर शाया करते हैं, हम किसी के ऊपर फेक इल्ज़ामात क्यों लगाते हैं। ये उनको हक दिया जाए। और मुझे यकीन है कि अगर आज भी आपको ये हक मिल जाए कि आप अपना ज़ाबिता अखलाक खुद बनाएंगे तो हुकूमत से बहुत ही बेहतर बनाएंगे। बाकी तो जाहिर है स्टेज पर बहुत से अकाबिरीन मौजूद हैं, बहुत से लोगों ने बातें करनी हैं, तफसीली गुफ्तगू की शायद गुंजाइश ना हो, लेकिन एक बात हमें जरूर समझनी होगी कि हर डिक्टेटर ने आईन पर, जमहूरियत पर, पार्लियामेंट पर शब खून मारा है।
اور ابھی چند مہینے قبل 26ویں ترمیم کے نام سے جو شب خون مارا گیا، ہم نے اس کا مقابلہ کیا۔ عدلیہ کو اپنی لونڈی بنانے کی کوشش کی گئی، ملٹری کورٹس بنا کر بنیادی انسانی حقوق کو سکیڑا گیا، اور آئین میں جو کچھ ایک بہت مختصر محدود ایک استثنائیہ دیا گیا ہے، اس استثنائیے کی پیٹ کو بڑھایا گیا۔ ہم نے اس مسودے کو مسترد کیا۔ ہم سیاسی لوگ ہیں، بات چیت پر یقین رکھتے ہیں، اور بات چیت کا راستہ لیا۔ اس 26ویں ترمیم کے 56 کلازز تھے، 56 کلازز، اور ہم نے حکومت کو 36 شقوں سے دستبردار کیا اور 22 شقوں پہ لے آئے۔ ہمارے ہاں صرف ایک فضا بنتی ہے، حکومت مرد آباد کی فضا بن جاتی ہے، پھر اس کے بعد اپنے الفاظ میں اس کی حمایت و تائید کے پیمانے بنائے جاتے ہیں۔ کوئی نہیں سوچتا کہ اس پورے پروسیس کی تفصیل کیا ہے، کہاں غلطی تھی، کہاں ٹھیک تھا، کس کو مانا گیا، کس کو نہیں مانا گیا، اور اس تفصیل کے ساتھ تجزیہ کر کے اس کی حمایت یا مخالفت کی جائے۔ آج مجھے بھی پتا ہے کہ بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ، 2-3 مہینے کی منصوبہ بندی کے ساتھ پھر کچھ لوگ انسٹال کیے گئے تاکہ وہ جنہوں نے ایک جنگ لڑی، اصول کی جنگ لڑی، اس میں فتح پائی، لیکن اس نے حمایت کی، اس نے مخالفت کی، اور اس عنوان کے ساتھ معاملے کو پھر ایسا معمہ بنایا جا رہا ہے کہ عام آدمی پھر اس کے اوپر اپنی مرضی سے بحث کرنے لگ جائے۔ جب بھی آپ کوئی نیا قانون لاتے ہیں اور جب آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو امپلیمنٹیشن کے دوران کچھ نہ کچھ مشکلات ضرور آتی ہیں۔ ضروری ہوتا ہے کہ کچھ اس کی امپلیمنٹیشن میں جو مشکل آئے گی، کوئی خرابی آئے گی تو اس کی اصلاح کی جائے، نہیں کہ پورے پروسیس کا انکار کر دیا جائے، نہیں کہ پورے اصول کا انکار کر دیا جائے۔ اگر عدلیہ کے حوالے سے میں آپ کو واضح طور پر کہہ دوں کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ میں یا چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ میں پارلیمانی کردار جہاں پوری دنیا کی جمہوریتوں میں ہے، 18ویں ترمیم کے ذریعے سے پارلیمنٹ کے کردار کو شامل کیا گیا تھا 1910-11 میں، اور پھر ایک چیف جسٹس صاحب کی دھمکی نے حکومت کو بلیک میل کیا، 19ویں ترمیم کے ذریعے پارلیمانی کردار نکال دیا گیا۔ آج پھر ہم نے اس میں پارلیمانی کردار کو ڈالا ہے۔ اب ظاہر ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، میری حکومت ہوگی تو شاید میں اس کا غلط فائدہ اٹھاؤں، مسلم لیگ کی حکومت ہوگی، پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی تو وہ اس کا کوئی غلط فائدہ اٹھائے،
PTI کی حکومت ہوگی تو شاید وہ اپنی حکومت میں اس کا غلط فائدہ اٹھائیں۔ اب اس قسم کی چیزوں کا راستہ روکنا کچھ دشوار ضرور ہوتا ہے، لیکن ہمارا ایک عوامی پریشر ہونا چاہیے اس بات پر کہ اگر اس کا کوئی غلط فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو ہم اس کے غلط استعمال کے راستے روک دیں۔ تو اس صورتحال میں ضرور کچھ چیزیں آ رہی ہیں جو ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر آپ اندازہ لگائیں، جب ملٹری کوڈ کو آئین کے ذریعے سے ہم سے نہیں منوایا گیا تو ایکٹ کے ذریعے ان کو طاقتور بنانے کی کوشش کی کہ جہاں 2/3 اکثریت کی ضرورت نہیں تھی۔ عدالتوں کے حوالے سے جو چیزیں وہ آئین میں ہم سے نہ منوا سکے وہ اپنی اکثریت کی بنیاد پر ایکٹ کے ذریعے سے وہ اقدامات کر رہے ہیں، اور آئین کے آنے کے بعد پھر سادہ اکثریت کے ساتھ ایسے اقدامات کرنا جو آئین کی ترمیم کے روح کے منافی ہو، یہی تو جمہوریت دشمنی ہے۔ ان کو احترام نہیں آئین کا، ان کو احترام نہیں پارلیمنٹ کے فیصلوں کا، ان کو احترام نہیں 2/3 اکثریت کے فیصلوں کا۔ آئیے ہم اس بنیاد پر بھی سوچیں کہ کچھ تھوڑا سا احترام کر کے آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے، شائستگی کے ساتھ امپلیمنٹ کرتے، اور اس پہ قانون کے ذریعے ایکٹ پاس کر کے آپ اس کی روح کو نہ چھینتے تو ایک اچھی پیش رفت اس بارے میں ہو سکتی تھی۔ تو اس حوالے سے سیاسی کھیل بھی کھیلے گئے، اپوزیشن کو تقسیم کرنے کی بھی کوشش کی گئی، PTI اور GUI کو دوبارہ لڑائی کی طرف لے جانے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن ہم نے پوری دانشمندی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اپوزیشن کو بھی اعتماد میں رکھا، یکجا رکھا، اور ہم نے ایک ایک قدم باہمی مشاورت سے آگے بڑھایا، اور الحمدللہ اصولی جنگ ہم نے جیت لی۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ مسائل اب بھی بہت زیادہ ہیں۔ ہمارے 2 صوبوں کی صورتحال آپ بھی خبر دیتے رہتے ہیں، وہ انتظامی لحاظ سے پاکستان سے کٹ چکے ہیں۔ وہاں پر حکومتی رٹ ختم ہو چکی ہے۔ اس وقت جب ہم اور آپ بیٹھے ہیں شام کے 5 بجے کے بعد، اس وقت وہاں پر کوئی پولیس نہیں ہے، اور مسلح گروہ وہ سڑکوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، دیہاتوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، محلوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، بازاروں کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور کوئی رٹ وہاں پر موجود نہیں ہے۔ جو واقعہ وہ آپ تک بھیجنا چاہتے ہیں آپ وہی چھاپ لیتے ہیں۔ آپ کو بھی یہ علم نہیں ہے کہ اس ایک خبر کے پیچھے کتنے سینکڑوں خبریں چھپی ہوئی ہوتی ہیں جو آپ کو نہیں بتائی جاتی۔ اس سے ملک نہیں چلتے۔ بلوچستان کی صورتحال یہی ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچنا ہے ان سیاسی دھندوں سے جو اسلام آباد میں ہم کھیل رہے ہیں، اس سے فارغ ہوں گے تو ملک کے لیے کچھ کریں گے نا؟ میرے بھائیوں، دو عنوان ہیں اس ایک جنگ کے۔ کچھ لوگ ہیں جو نظریات کی جنگ لڑتے ہیں، لیکن ہماری کچھ قوتیں وہ اپنی اتھارٹی کی جنگ لڑتی ہیں۔ ان کو صرف اپنی اتھارٹی کی فکر ہوتی ہے، نہ نظریہ ہے، نہ ملک کی کوئی خیر خواہی ہے، صرف اور صرف اپنی اتھارٹی، نہ اس کی پرواہ ہے کہ ہمارا کردار پبلک کو قبول ہے یا نہیں۔ عوامی رائے چاہے ملٹری ہو اور چاہے ملیٹنٹ ہو، ان کے ہاں عوام کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ عوامی رائے کو سیاستدان لے کر چل رہے ہوتے ہیں، لیکن سیاستدانوں کو ملکی نظام سے بے دخل کیا جا رہا ہے، پارلیمنٹ کے کردار کو ختم کیا جا رہا ہے،
اور ایک بار پھر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے. پھر ہم کدھر جائیں گے؟ یہ جو 2-4 آواز پارلیمنٹ میں بچے ہوئے ہیں، کل اس کو بھی باہر کر دیں، کیونکہ فیصلے تو عوام نے نہیں کرنے. عوام نے تو دکھاوے کے لیے قطار میں کھڑے ہو کر ووٹ ڈالنا ہوتا ہے، پھر جس سے بکسا کھولنا ہوتا ہے اس کی مرضی ہے کہ وہ کیا نتیجہ برآمد کرتا ہے. پھر ایسی حکومتوں پر عوام کا اعتماد نہیں رہتا. پھر ایسے مشکل میں یہ ڈمی نمائندے وہ عوام کے سامنے نہیں جا سکتے، وہ پبلک کا کیس نہیں لڑ سکتے. ایک زمانہ تھا، میں نے بہت سوچا پورے ملک کی صورتحال پہ. میں ایک عجیب نتیجے پہ پہنچا کہ جہاں جہاں سے جمعیت علماء اسلام کا نمائندہ منتخب تھا، چاہے قومی اسمبلی ہو چاہے صوبائی اسمبلی ہو، اس علاقے میں امن تھا. وجہ کیا تھی؟ کہ وہ کردار تھے، وہ پبلک میں جاتے تھے، وہ عوام کی بات سنتے تھے، مشکل کو کنٹرول کرتے تھے. آج ان کا اختیار بھی چھین لیا گیا ہے. تو سیاسی جماعتوں کے اگر کرداروں کو اس طریقے سے سمیٹا جائے گا، اس طریقے سے ان کو غیر مؤثر کیا جائے گا، تو جب حق کی آواز روکی جائے گی تو پھر بات روکنے کے بعد ہاتھ اٹھتا ہے، اور جب ہاتھ روکا جاتا ہے تو پھر بندوق اٹھتی ہے. پھر حالات کہاں جاتے ہیں اور کہاں جائیں گے اور کس طرف ہم جا رہے ہیں. مجھے آج بڑا اچھا فورم ملا ہے کہ میں اپنے صحافی بھائیوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر، جہاں آپ مجھ سے پیکا کے حوالے سے تائید حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور میں علی اعلان آپ کی تائید کر رہا ہوں، ملک کی سیاست کے حوالے سے بھی. فیکا ایکٹ بہرحال یہ ہمارا ملک ہم سب کا ہے. اس کی بقا اور اس کا استحکام ایک ایک شہری کی ضرورت ہے. صرف ہمارے اندر خود اعتمادی ہونی چاہیے. ہمیں طاقت کے سامنے مغلوب نہیں ہونا چاہیے. طاقت مرد آباد، عدالت زندہ. انشاءاللہ العزیز قدم بقدم ہم ایک ساتھ چلیں گے، اور کچھ ایک پہلو اور بھی ہے جو شاید وقت طلب ہوگا، پھر کسی موقع پر آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو.